अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। पेश खिदमत है दुआए हिर्ज़ जाँ, जैसे लिखा है उज़्मा मुजाहिद ने। और आज हम इसकी किस्त नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। नावल की जानिब पढ़ने से पहले गुजारिश है, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन पे प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप आगाह हो सकें। शाह नवाज़ की आवाज़ पे वो थके असाब लिए सीधे होके बैठा था। मिनहाज शाह, वहाब शाह और शाह मिराज को देखते वो खुद को हर तरह से शिकस्ता देख रहा था। मैं नहीं जानता इसने जमल को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया, लेकिन वो जमल और नूरुल शाह के कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ये बात शहीर और महीर शाह भी जानते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हमें इस चीज़ से बेखबर रखा। उसने शिकायती निगाह वहाब शाह पे डाली तो वो हैरान हुए थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को इस मामले में कुछ भी पता होगा। वहाब शाह ने बेटों की साइड ली थी। बहरहाल वो शख्स झूठ बोल रहा है। मैं बहुत जल्द इस निगाह की जाली हैसियत को चैलेंज करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ज़मान शाह का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। जावेर ने शाह मिराज की जानिब देखते हुए कहा था, मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोल रहा है, और जो सबूत वो पेश कर रहा है वो यही बताते हैं कि हमें उससे छुटकारा पाने की दरमियानी राह निकालनी होगी। वैसे भी मासवाए बदनामी के और क्या हासिल हुआ है। शाह नवाज़ की बात पर जावेर ने बेबसी से उन्हें देखा। कितना मुश्किल था जमल के किरदार की गवाही देना। मेरे ख्याल से आप सबको आराम करना चाहिए अब। शाह मिराज की आवाज़ पे सब उठ खड़े हुए थे। उनकी खामोशी समझ से बाहर थी। वो बाहर आए तो लाल भभूका चेहरा लिए सायका शाह जमल को बेतहाशा पेटती नजर आई थीं। ये सब आपकी जिम्मेदारी थी ना, फिर कैसे हुआ ये? शाह नवाज़ बाहर के हालात देखते फिर से आपे से बाहर होते बीवी पे चढ़ दौड़े, क्योंकि बच्चे उनकी ही जिम्मेदारी थे। ज़मान शाह को कॉल मिलाओ शाह नवाज़। शाह मिराज की आवाज़ पे सन्नाटा छाया था। सब उनके अगले फैसले के मुंतज़िर थे। जावियर ने आंखें मींच लीं तो उनकी इतनी देर की खामोशी का यही सिरा था। शाहू जान, वो शख्स झूठ बोल रहा है। उसने सर में उंगलियां फेरते दिमाग को सहलाया था, पर शाह मिराज ने उसकी बात को किसी खातिर में नहीं लाया था। ज़िमल की दुहाइयों पे कोई एतबार नहीं करना चाहता था, और जावेर शाह के साइन उसको पहले ही गुनाहगार ठहरा चुके थे। माना कि जावेर शाह के नाम के स्टैम्प किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जितने एतमाद से वो यहाँ आया था उसके पीछे का सच क्या है? एक लड़की पूरी रात घर से गायब रहती है और पूछने बताने वाला कोई नहीं है। उनकी कटीली निगाहें शाहनवाज पे टिकी थी। बाबाजान यूनिवर्सिटी की तरफ से सब बच्चियों को रिहाइश दी गई थी और जिमल ने भी वहीं रहना था। वैसे शाहनवाज ने धीमे अंदाज में सफाई दी। बाबाजान, फ़ाइका रोते हुए कमरे में दाखिल हुई, जिनके हाथ में फ़ोन था। वो महीर, वो सिसक उठी तो बेसाख्ता ही रोशानी का हाथ दिल पे पड़ा था। बाकी सब की निगाहें उन पे जमी थीं। जावियर ने आगे बढ़ते उनके हाथ से सेल लिया था। पुलिस स्टेशन से कॉल थी, जहां उसे रेड एरिया से पकड़ा गया था, और इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में था जो किसी को ख़ानदान का हवाला नहीं देना चाहता था। एक पुलिस वाले की पहचान में आते ही वहाब शाह के नंबर पर कॉल की गई थी। महीर शाह पुलिस लॉकअप में है। मौसूफ किसी तवाइफ ज़ादी से इश्क फरमाते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जावियर शाह ने गहरी तंज भरी निगाहें शाह मिराज पे डालते से अल वहाब शाह को पकड़ाया था और वहाँ से निकलता गया था। शाह मिराज की आंखें भीगी थीं। एक के बाद एक मसला उनकी इतनी मेहनत और इज्जत से बनाया आशियाना उनकी नई नस्ल ने मिलकर उजाड़ दिया था, और साथ ही उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थीं। तो महीर शाह ने सिर्फ उनको खामोश कराने के लिए ये बंधन बांधा था और रोशाने को कबूल नहीं किया था। वहाब शाह और शाह नवाज़ फ़ौरन वहाँ से निकले थे। जावर शाह के खड़े हाथ यही बता रहे थे कि वो इस मसले में नहीं पड़ेगा। तभी उन्हें रात के इस पहर अपने ख़ानदानी वकील को कॉल करनी पड़ी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेड ग्राउंड से टेक लगाई सोती हुई नूरुलैन की निगाह पड़ी थी। दिल में जैसे तूफ़ान उठे थे। बेसाख्ता ही उसने अपने आप को छुआ था। दिमाग में एक धमाका हुआ था। वो धीमे कदमों से उसके करीब आ रुका था। साइड टेबल पे पड़ी मेडिसिन और पानी की मौजूदगी बता रही थी कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली थीं, क्योंकि रोशानी ने ही इसे कुछ देर रेस्ट करने की खातिर वो पिल्स दी थीं।
زاویہ شاہ نے وہ ٹیبلٹ بفل پکڑے مٹھی میں بھیجا تھا۔ آپ کو ہماری قسم شاہ۔ آس پاس آنسوؤں بھیگی ملتجیانہ آواز تھی۔ زاویہ کی نگاہ اس کے آویزوں پہ پڑی تھی، جو اس کے ایک طرف ڈل کی گردن کی وجہ سے گردن میں پیوست نظر آئے تھے۔ اس نے قریب بیٹھتے ہلکے سے انہیں چھوتے اس کی گردن پہ زخم ہونے کے ڈر سے اتارا تو ایسا لگا تھا جیسے ریشم کے جھولے پہ کوئی مدھر گیت ہلکورے لینے لگا ہو۔ اس کی نگاہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ دل عطوف کو اس اقترانی محبت کی گھڑی میں عجیب حالت سے دوچار کر رہی تھی۔ تبھی نگاہ کا محور اس کی کلائیاں بنی تھیں۔ سرخ اناری چوڑیاں وہ لمحہ یاد کرا گئیں جب اس نے نورالعین شاہ کو جھٹکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما تھا تو ایک جل ترنگ ساز بجا تھا جیسے کسی شوخ لمحے میں اس کی ہنسی بن کے بکھری ہو۔ زاویہ کو ایسا لگا تھا قوس قزح نے کہیں پاس ہی اپنی پازیب چھنکائی تھی۔ اس نے سہمے دل سے اسے دیکھا تھا، کہیں وہ اٹھ ہی نہ جائے، پر ٹیبل پر پڑی ٹیبلٹس نے بے اختیار دماغ کی لہروں میں سناٹا بکھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے گلابی ہونٹوں کو چھوا تھا۔ سن میری شہزادی، تجھے کیا خبر تیری صورت گلنار کے حیا کے رنگ میرے وجود کو کتنا مسحور کن بنا چکے ہیں۔ کاش کہ میں مقدر کے لمحوں پر دسترس رکھتا تو اے میری دلنشیں چاہت تمہارے وجود کی رعنائیوں میں گم ہو کر تمہاری روح سے لپٹ جاتا۔ تمہیں کیا خبر میری متاع قلب تمہارا پہلو میرے وجود کی سبھی بیماریوں کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے، اور یہی میرا سکون ہے، یہی میری راحت ہے۔ وہ یکٹک سے دیکھے جا رہا تھا۔ دل تھا کہ ایک الگ لے پہ دھڑک رہا تھا۔ وہ نرم بستر پہ ہوتے بھی اپنے وجود سے لپٹی نظر آ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے نورالعین، ورنہ اس شخص سے پہلے میں آپ کا خون کر دوں گا۔ اسے سب کے سامنے اس پہ چلانا یاد آیا تو اس نے کرب سے آنکھیں میچے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کا مقدر ٹھہرا دی گئی تھی، اور وہ کبھی کبھی حد سے بڑھ کر کفرانی نعمت کرتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم زاویہ بڑے زوردار انداز میں چونکا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ ہلکے ہلکے پنپ کے زخم تھے۔ اس نے نورالعین کو دیکھا تھا اور پھر اس کی کلائیاں مہندی کے نقش سے مزین تھیں، مگر ان پہ سرخ خون نے اپنی چھاپ چھوڑی ہوئی تھی۔ وہ سفید دودھیائی کلائیاں اس کی وحشت کا ثبوت دے رہی تھیں۔ او میرے خدا! اس نے نورالعین شاہ کی کلائیوں کو چوڑیوں سے خالی کرتے لبوں سے ان پہ مرہم رکھا تھا۔ تبھی نورالعین نے غنودگی میں ہی سسکی بھری تھی، جیسے اسے زاویہ شاہ کے عمل سے تکلیف پہنچی ہو، پر وہ اس وقت صرف اسی ظاہری تکلیف کا ہی سوچ رہا تھا جو زاویہ کی وجہ سے پہنچی تھی۔ اس نے وہ چوڑیاں سمیٹے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی تھیں، اور پھر ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے دیے دوسرے کو اس کی سنگ مرمری سے تراشی کمر پہ دھرے آرام دہ حالت میں بیڈ پہ لٹایا تھا، اور وہ اس کا 16 سنگھار جو زاویہ شاہ کے لیے کیا گیا تھا اسے آہستہ آہستہ اتارتے نورالعین کو اس خام خواہ کے بوجھ سے آزاد کرانے لگا تھا۔ اس کے سر سے بھاری دوپٹہ اتارتے پینوں سے الجھتے وہ بار بار بہکا تھا، مگر وہ اس کی نیم بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے خود کو اپنے ہی حق پہ شب خون مارنے کا الزام اپنی ضمیر پہ نہیں دھر سکتا تھا۔ اس جھنجھٹ سے آزادی پاتے اس کا ریلیکس ہونا وہ محسوس کر سکتا تھا۔ تھکے ہارے انداز میں خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ آج کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا تھا جب اس کا سیل بجا۔ میسیج پڑھتے وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے اس نے مہیر شاہ کی بنا FIR کٹوائے ضمانت کے لیے کال کر دی تھی، اور اس کی آزادی کا مژگان سنایا گیا تھا۔ تھکن اس کے وجود پہ غالب آنے لگی تھی۔ جب نورالعین کا ہاتھ اس کے سینے پہ پڑتے اس کے دل میں گداز جذبوں سے چھیڑخانی کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ بدلتے سردی سے چھپنے کے لیے سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ زاویہ کا دل اتنی سی قربت پہ بہکا تھا، اور وہ اس پہ جھکتے قلب محرور کی خواہش پورے کرنے لگا تھا جو حواس خمسہ پہ اپنا پہرا کیے بے پرواہ سو رہی تھی، جبکہ زاویہ شاہ کی سوچیں اپنی وسعتوں سے بہت آگے نکل چکی تھیں۔ آنکھیں زنبیل میں چھپے رازوں تک کو عیاں کرنے کو ترسنے لگی تھیں، اور احساسات اپنے مختصر سے دائرے سے باہر قدم رکھ چکے تھے۔ سماعتوں میں اس کی محبت کا شور عجب اطمینان کسی کیفیت پیدا کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی قریب موجودگی کا احساس ہر لمحہ اسے یرغمال بنا رہا تھا۔ نورالعین، کیا یہ امتحان نہیں ہے کہ اتنے پاس ہو کے بھی
آپ ہمیشہ کی طرح زاویہ شاہ سے بے پرواہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ آج کی رات تو یہ ناانصافی برداشت کی جانے والی نہیں تھی۔ اس نے دھیمے سے سرگوشی کی تھی اور اس کے وجود کو خود میں سموتے اس کے رخساروں پہ اپنی دسترس کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ نور جاں، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں، پلیز میری ہمنوا بنیں، مجھ سے کلام کریں۔ اس نے اس کے بالوں میں بچی چند ایک پینوں سے چھیڑخانی کرتے نورالعین سے فرمائش کی تھی، آپ یہ کب جانیں گی کہ میری تپش سے بھرپور زندگی میں آپ بہار جیسی سایہ افغن کی مانند تسکین پہنچانے والی ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی سونگھتے اس نے گہری سانس بھرتے کہا تھا، نورالعین، آج کے شب تو مجھ پر ابر بہار کی طرح اترے اور میرے انگ رنگ میرے لوں کو اپنی محرابی آنکھوں کی سرمستی سے مہکا دیں۔ اداس کی اس گھڑی میں آپ کا بات کر لینا ہی میری زیست کو پرمسرت بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کی فرمائشوں کی لسٹ طویل تھی۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو یقیناً شب بھر اسے زاویہ شاہ کی شدتوں کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ نورالعین نے کروٹ بدلنی چاہی تھی، پر وہ اس کے گرد سخت حصار باندھ گیا تھا۔ اسے نیند میں بھی نورالعین شاہ کی دور جانے کی گستاخی گوارا نہیں تھی۔ تبھی اس نے سزا کے طور پہ اس کے رخساروں پہ ہلکے سے بائٹ کیا تھا، جس کی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پہ بھی نظر آئے تھے۔ میں آپ کے رخساروں پہ میرے کیے گئے محبت کے ہر اظہار سے بدلتے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو محبت کے تمام رنگ دکھاؤں۔ میں اپنی محبت کی ناؤ کو ایک گہرے ساحل پہ ٹھہرانا چاہتا ہوں، آپ کے غصے کو اطمینان سے ہرانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دیے گئے نشان کو انگلیوں کی پور سے سہلاتے اسے دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اپنی ذات کی ساری محبت آپ پر لٹانا چاہتا ہوں، آپ کی نفرت اور اپنی محبت کا گیت لکھ کے ہمیشہ آپ کے سامنے ہارنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ضد سے جیتنے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن آپ ہمیشہ میری رہو، یہ میرے دل کی خواہش ضرور ہے۔ اس کے رخسار سہلاتی انگلیوں سے انگیز شہادت گستاخی کی مائل ہوتی اس کے ہونٹوں پہ زاویہ شاہ کا نام لکھنے لگی تھی۔ زاویہ شاہ کے دل کی خواہش، وہ خود پہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ دل جس کو میں نے عقل کے دربان کے ہاتھوں قیدی بنایا ہوا ہے، محبت کا قیدی۔ محبت کیا ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن میرے لیے آپ محبت ہیں نورالعین شاہ، صرف زاویہ شاہ کی محبت۔ شاید میں آپ سے صرف محبت نہیں کرتا، بلکہ انا لأحبک فقط انا اتم فشک اشکن انا نور جاں، میں آپ سے صرف محبت نہیں کرتا، میں تو آپ کے عشق میں سانس لیتا ہوں نور جاں۔ نورالعین، I don't just love you, I breathe in your love۔ وہ ایک بے جان مورت سے اظہار محبت کر رہا تھا، جس نے ہمیشہ اس کا جلادی روپ دیکھتے اسے بیسٹ کا نام دیا ہوا تھا۔ She is only mine۔ اس نے نورالعین کے لبوں پہ محبت کی گہری چھاپ چھوڑتے ایک بار خود کو بھی تفخر سے احساس کرایا تھا، لیکن زاویہ شاہ کی وحدانیت پرست طبیعت کو کون سمجھاتا ہے کہ آپ محبت کو رشتوں کی تقسیم میں بانٹ نہیں سکتے۔ محبت کرنے والا دل ضرب تفریح کی پرواہ کیے بغیر بس جمع کی کوشش میں رہتا ہے، فلسفوں اور کتابوں کی دنیا سے کہیں پرے۔ رشتے محض تصور یا تخیل پہ ترتیب پاتے ہیں۔ وہ جب تھک ہار کی بھی ہزار مصروفیت کے باوجود اس کی یاد میں اپنے رویوں پہ ندامت اختیار کرتے مسکرا دیتا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے بے حد عزیز تھی۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھے ہر فکر سے آزاد ہوتے آنکھیں موند گیا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب سیل بج اٹھا تھا۔ سائرہ شاہ کے نمبر سے آتی کال پہ اس نے ایک نظر نورالعین کو دیکھا، کہیں وہ اس بے ہنگم شور پہ اٹھ نہ جائے، مگر وہ ہنوز سو رہی تھی۔ وہ احتیاط سے اٹھتے ایک طرف ہوتے سیل فون کان سے لگا گیا تھا۔ زاویہ بچے شاہو جان کو آ کے دیکھیں، وہ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سائرہ شاہ کی کپ کپاتی آواز پہ وہ فوراً باہر کی طرف لپکا تھا۔ زاویہ شاہ کا نروٹھا انداز، مہیشہ کا ایک طوائف کے گھر سے پولیس اسٹیشن جانا، اور مریم شاہ کا مرنے مارنے والا انداز، شاہ مہراج کے سینے میں دھڑکتا دل سینہ چاک کرتے درد اٹھانے لگا تھا جو برداشت سے باہر تھا۔ شاہو جان، سب ان کی طرف لپکے تھے۔ اس وقت ماں سوائے شہیر کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی مسز شاہ نواز نے زاویہ کو کال میں لائی تھی۔ وہ اندر آئے تو ایک طرف کو لڑکھڑاتے شاہ مہراج کو دیکھتے وہ بھاگا تھا۔ شہیر، گاڑی نکال، وہ چلایا تھا۔
جبھی باقی سب نے انہیں سہارا دیتے گاڑی تک لائے تھے۔ شاہ پیلس میں واقعی صف ماتم بیچی تھی۔ سائقہ شاہ زمل کو مارتے سے بد دعائیں اور کوسنے دے رہی تھیں، تو وہیں روشانی میں سے شاہ نواز کے گلے لگے رو رہی تھی۔ سمینہ شاہ اور فائقہ شاہ کو رمل کچھ سمجھانے کی کوشش میں تھی، جو آپس میں الجھ رہی تھیں۔ صبح کی روشنی چھانے لگی تھی جب نور العین کی میڈیسن کا اثر زائل ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں پہ وہ سر تھامے اٹھی تھی۔ جہاں آدھی ڈوز سے گزارا ہو سکتا تھا، وہاں روشانی ٹینشن میں سے پوری ڈوز دے چکی تھی۔ تبھی ابھی تک اس کا دماغ نیند میں ڈوبا تھا، لیکن باہر سے آتی آوازوں پہ سوئے جاگے حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی، ہر قسم کے آرائش و زیبائش سے آزاد تھی، ماں سوائے میک اپ کے اور ڈریس کے۔ دوپٹہ بھی ایک سلیقے سے کاؤچ پہ رکھا نظر آیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا زاویہ شاہ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے اس کی موجودگی کا نشان ڈھونڈنا چاہا تھا، پر کچھ بھی نہیں تھا، ماں سوائے سرہانے دھری سگریٹ کی ڈبی کے۔ اس کے لیے کافی شاکنگ تھا کہ وہ اسموکنگ بھی کرتا تھا، کیونکہ اس گھر میں کوئی مرد بھی نشاور چیز کے پاس نہیں جاتا تھا۔ وہ بستر سے اٹھتے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے لیے ایک آرام دہ سوٹ نکالتے اس نے نیم گرم پانی سے شاور لیتے خود کو کافی حد تک ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ وہ فریش سے باہر آئی تھی تو لمحوں میں گزری شب کا تدارک ہوا تھا، جہاں بھیگی کلائیاں ٹوٹی چوڑیوں کی زخم جلن کا احساس دلا رہی تھیں۔ سر جھٹکتے خود کو پرازیت سوچوں سے آزاد کیا تو سبھی لاؤنج میں آنکھوں میں شب کاٹتے نظر آئے تھے۔ ایک ساتھ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ تبھی باہر سے آتے شور شرابے پہ سب باہر لپکے تھے۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گاڑیاں رکی ہیں۔ ساتھ منہاج شاہ، شاہ نواز شاہ اور زمان شاہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنی ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ جانے کس کی بد نظر کھا گئی ہماری خوشیوں کو بیٹا؟ ابا جان کو اٹیک ہوا ہے اور مہیر شاہ بھی رات بھر جیل میں رہا ہے۔ وہ اسے سب بتانے لگی تھیں۔ وہ ڈھانے والے انداز میں ان کے برابر بیٹھی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی تو دل آنے والے وقت کا سوچتے پریشان تھا۔ ماما آپ نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ یہاں سب تکلیف میں رہے اور ہم وہاں سوتے رہے، وہ تعصف میں گھرے بولی تھی۔ زاویار نے ہی کال کر کے منع کیا تھا۔ بیٹا وہ تمہاری بے حد کیئر کرتا ہے۔ سائرہ شاہ نے لگے ہاتھوں زاویہ کی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا تھا، پر اس وقت وہ کچھ سمجھنے والی حالت میں کہاں تھی۔ تبھی سبھی مردوں کے ہمراہ آتے سرخ چہرہ لیے مہیر شاہ اور ان کے پیچھے آتے شوہر اور جیٹھ نندوئیوں کو دیکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ نور العین نے بھی اپنے گرد دوپٹے کو اچھے سے لپیٹا تھا۔ کیسی طبیعت ہے ابا جان کی؟ سب ہی کورس میں بولے تھے۔ ڈاکٹرز بائی پاس کا کہہ رہے ہیں۔ بیوی اور بیٹی کو دیکھتے شاہ نواز نے کہا تو سب نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے خود کو دلاسا دیا تھا۔ ادھر زمان شاہ کو سامنے دیکھتے ہی سائقہ شاہ کی سینہ کو بھی شروع ہو چکی تھی۔ آخر ہم نے کیا بگاڑا ہے بھائی صاحب آپ کا، جو مریم شاہ نے ہم سے ایسا سنگین انتقام لیا؟ وہ بھائی کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھیں۔ سائقہ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ منہاج شاہ نے بیوی کو گھرکا تھا۔ جو کچھ اس نالائق نے کیا مجھے اس سب کی یہاں آ کے خبر ملی ہے۔ اگر تو اس نے زیبا کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا یہ میں نہیں جانتا، لیکن زمل میری بھی بیٹی ہے، اس کے مستقبل پہ کوئی کمپرومائز میں بھی نہیں چاہوں گا۔ میں شرمندہ ہوں اس کی حرکت پہ۔ زمان شاہ نے سرخ پڑتے چہرے سے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہا تھا۔ لو تمہاری اولادیں تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے باوا کی طرح ہمارا بڑھاپے کا سہارا چھین رہی ہیں۔ جنت شاہ کی دہائی بھرے طنز پہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ مجھے معاف کر دیں اماں، مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہے، مگر اس نے یہ سب جس نے کیا ہے اس کا ازالہ بھی وہی کرے گا۔ اگر سرعام زمل بیٹی کی عزت اچھالی ہے تو عزت کی چادر بھی وہی اڑائے گا۔ میں زمل کو لینے ہی آیا ہوں۔ زمان شاہ کے فیصلے پہ سب شاکڈ ہوئے تھے، ماں سوائے مردوں کے، جیسے یہ فیصلہ وہ لوگ لے کے ہی آئے تھے۔ اور جب زمل کو اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا اسے تو مانو جیتے جی مارنے کی بات کی گئی تھی، پر اس کا کوئی احتجاج معنی نہیں رکھتا تھا۔ جس کو اس پہ یقین تھا وہ شخص یہاں موجود ہی نہیں تھا، اور اس کا خوب فائدہ اٹھاتے سب بڑوں نے ایک بار پھر سے اس پہ فیصلہ تھوپا تھا۔ زمان شاہ کے سیل پہ آتی ہی شاہ نواز کی کال پہ انہوں نے وقت کا تعین کیا جہاں رات کے 3:30 بج رہے تھے۔
ان کی ہیلو کے جواب میں جو خبر سنائی گئی وہ انتہائی شاکنگ تھی۔ وہ فوراً اپنا سیل اور والیٹ اٹھاتے باہر کی جانب لگ گئے تھے جب ان کی ہڑپونگ پہ زیبا نے بھی اٹھ کے دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ زیبا کے تفتیشی انداز پہ وہ ایک لمحے رکے تھے اور پھر بنا جواب دیے باہر نکل گئے تھے۔ بابا کہاں گئے ہیں موم؟ میر گاڑی کی آواز پہ اپنے کمرے سے نکلتے باہر آیا تھا۔ پتہ نہیں، کوئی کال آئی اور بنا بتائے ہی چلے گئے، زیبا نے نخوت سے کہتے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پہ پڑا نیل انہیں دہلا گیا تھا۔ کیا ہوا میر؟ یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ سوجی ناک اور پھٹا رخسار زاور شاہ کے ایک ہاتھ کی داستان تھی۔ وہ پہلو بجا گیا تھا۔ کچھ نہیں موم، رات میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں۔ اور بابا بھی شاید کسی پیشنٹ کے لیے گئے ہوں گے۔ وہ ان کے رخسار پہ پیار کرتے تسلی آمیز انداز میں کہتے مزید سوال جواب سے بچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تو وہ بھی سر جھٹکتے سونے چلی گئیں۔ دن کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر آئے تھے، لیکن اکیلے نہیں تھے بلکہ زمل بھی ان کے ہمراہ تھی۔ یہ کون ہے؟ زیبا نے تیوری پہ بل ڈالے پوچھا تھا۔ زمل نے سہمی نظروں سے ریڈ نائٹ ڈریس میں ملبوس ڈاکٹر زیبا کو دیکھا تھا۔ وہ ان سے نیو ایئر پارٹی کی رات ایک گیسٹ کی حیثیت سے مل چکی تھی، پر ڈاکٹر زیبا کو اتنے اسٹوڈنٹ کے درمیان وہ کہاں یاد تھی؟ کیا تم واقعی نہیں جانتی یہ کون ہے؟ وہ تنزیہ گویا ہوئے تھے، جنہیں یقین تھا کہ یہ سب ان ماں بیٹے کی سازش تھی۔ پہیلیاں بجھوانے کا اگر آپ کا شوق پورا ہو چکا ہو تو بتائیں یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر زیبا کو اس لڑکی سے شاہ پیلس والوں کی جھلک آ رہی تھی، تبھی چہرے پہ کئی بل پڑے تھے۔ زمل کے لیے اپنی الڑ ماڈرن ممانی سے پہلی ملاقات کافی بیڈ امپریشن والی تھی۔ بلاؤ اپنے بیٹے کو، وہ بہتر طریقے سے متعارف کرائے گا کہ یہ کون ہے۔ زمان شاہ نے بڑے ضبط سے کہا تھا اور ساتھ ہی سے پکارا تھا جو ویکینڈ کی وجہ سے گھر پہ ہی تھا۔ رف سے گرے نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں بے پرواہ حلیے میں باہر آتے مریم شاہ کو زمان شاہ کے برابر کھڑی لڑکی کو دیکھتے جھٹکا لگا تھا، جہاں کل کے پہنے لباس میں پشمردہ روئے روئے چہرے والی زمل شاہ کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے ہارٹ نے بھی ایک بیٹ مس کی تھی۔ جانے وہ سامنے آتے اپنے پورے وجود سے اسے کیسے اپنے تابع کر لیتی تھی۔ آئیے برخوردار، رک کیوں گئے ہیں؟ کیا انجان ہیں آپ ان سے، یا ماں باپ کو اپنے کارنامے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ زمان شاہ نے اسے کڑے ہاتھوں لیا تو وہ مضبوط قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اگر یہ سب سنا کے یا انہیں یہاں لا کے آپ کا مقصد مجھے شرمندہ کرنا ہے تو میں بتا دوں میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل انہیں اپنی سسرال آنا ہی تھا۔ سو ویلکم مائی ہارٹ کوئین۔ وہ انتہائی ڈھٹائی سے بولتے زمل سے مسافے کی خاطر ہاتھ بڑھا گیا تھا، جیسے ان دونوں میں کافی دوستانہ اور انڈرسٹینڈنگ والے حالات ہوں۔ اس کی حرکت پہ زمان شاہ کا خون کھول کے رہ گیا تھا، جبکہ زمل اس کے ڈر سے زمان کے پیچھے چھپی تھی۔ رات انہیں جب کال کے شاہ مراج کے انجائنا اٹیک کی خبر دی گئی تو وہ فوراً وہاں پہنچے تھے، مگر جب شاہ نواز اور منہاج شاہ نے انہیں مریم شاہ کے حوالے سے آڑے ہاتھوں لیا وہ کتنی دیر تو یقین نہیں کر پائے تھے، لیکن تمام حالات اور واقعات جانتے وہ حویلی پہنچے تھے۔ سائقہ شاہ تو انہیں دیکھتے دیوانہ وار سنانا شروع کر چکی تھی، جبکہ وہ اپنی اولاد کے اعمال کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لادے زمل کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، جبکہ زاور شاہ کے بعد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے زمل کے سچ پہ یقین کیا تھا، جو اس حقیقت سے آج آشنا ہوئی تھی کہ وہ زمان شاہ کا بیٹا تھا۔ زمان شاہ نے اس کی ہر بات پہ منوانی یقین کرتے مریم شاہ کی ضد کو توڑنے کی بہترین راہ نکالی تھی۔ وہ بھی اسی کے باپ تھے آخر، ضدی۔ کیا کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ کون ہے یہ لڑکی؟ آخر چل کیا رہا ہے یہاں؟ زیبا نے باپ بیٹی کو الجھتے دیکھ درمیان دخل اندازی کی تھی۔ یہ زمل شاہ ہیں، بلکہ مسز زمل مریم شاہ۔ کیوں، یہی حوالہ دے کے آئے ہو نا تم شاہ پیلس والوں کو، یا کوئی اور حوالہ بھی ہے؟ زمان شاہ نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر زیبا چکرا کے رہ گئی تھیں۔ شاہ پیلس والوں کا حوالہ جانتے ہیں؟ جی بالکل، یہ رہا وہ نکاح نامہ جسے لے کے میں شاہ پیلس والوں کے خلاف FIR درج کرانے جا ہی رہا تھا، جنہوں نے میری معصوم سی بیوی کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ وہ باپ کے سامنے نکاح نامہ لہراتے بولا تھا، جب زمان شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور پھر ماحول ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے رخسار پہ ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھا تھا، جس نے بنا زمل کا لحاظ کیے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ چٹاک کی آواز پہ ایک لمحے ہر چیز ساکت ہوئی تھی۔ زیبا نے فوراً مریم شاہ کا بازو تھاما تھا،
تو وہیں زمل خوف زدہ سی اس اجنبی ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شاہ پیلس اور ڈاکٹرز ولاز میں کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا اسے۔ زمان شاہ اب جوان اولاد پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دکھا دی نہیں وہی گاؤں کی ٹپیکل مینٹیلٹی جو کسی کی بھی باتوں میں آتے اپنی اولاد پہ الزام رگید رہے ہیں۔ ڈاکٹر زیبا صدماتی کیفیت میں بولی تھیں، اور کچھ ایسا ہی حال ڈاکٹر میر کا بھی تھا۔ زمل کے سامنے زمان کا اس پہ یوں ہاتھ اٹھانا کسی کل ٹھیک نہیں لگا تھا، بلکہ ایک توہین ہی تھی۔ اگر یہ ہاتھ پہلے ہی اٹھ جاتا تو آج یہ تعفن اور گندگی پھیلا ہے تو رک جاتا۔ اس کی وجہ سے ابا جان آج زندگی و موت کی کشمکش میں پڑی ہیں، محض اس کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے۔ شاہ خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی ہے، اور اس کا کیا؟ جانتے بھی ہو وہ شہیر شاہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے کسی غیر مرد سے تعلقات بنانے پہ کس قدر مجرم ٹھہرائی جا رہی ہے۔ زمل پہلی بار زمان ماموں کو اتنا زیادہ بولتے ہوئے سن رہی تھی، جنہوں نے اپنے پیچھے جھکتی زمل کو شانوں سے تھامے سامنے کیا تھا۔ 18 سال کی وہ لڑکی درمیانے قد کاٹ اور اپنی مومی قد و خال کی وجہ سے میٹرک اسٹوڈنٹ ہی لگ رہی تھی، جو اپنی عمر سے بھی زیادہ کے وقت کے تپیڑے سہ رہی تھی۔ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا میں نے، یہ میری بیوی ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کو جو ثبوت چاہیں پیش کروں گا میں۔ ڈاکٹر میر نے زمل کا ہاتھ تھامی اپنی طرف کھینچا تھا، جبکہ زیبا بے یقینی سے ان باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ مریم شاہ کے لیے کسی غیر مرد کا طعنہ اس تھپڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، اس لیے وہ محرم نامحرم کے وجود کو ہی ناپید کر رہا تھا۔ جتنا سب مل کر زمل اور اس کے رشتے کی کھوج کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی ضد بن رہی تھی۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، تم جیسا شخص قطعی زمل کے ساتھ کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا، آیا کہ تم جیسا باغی شخص اس کا نام بھی لے۔ زمان شاہ نے زمل کا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اگر یہ بغاوت ہے تو ایسے ہی صحیح، زمل شاہ کے ساتھ مریم شاہ کے علاوہ کوئی غیر مرد نہیں جچتا۔ غور سے دیکھیں بابا، اور اب کسی نے بھی ان نام کے ساتھ کسی اور مرد کا نام جوڑنے کی کوشش کی، میں اس کی زندگی لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مریم شاہ کے دو ٹوک انداز پہ زمل گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ شخص بلا کا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا، لیکن اس قدر جنون؟ ایک پل تو زمان شاہ بھی اس کو مریم شاہ کی محبت کا جنون سمجھ رہے تھے، لیکن حالات اور واقعات کی رو میں وہ اپنے بیٹے سے اچھے سے آگاہ تھے، وہ کبھی پیار محبت کی خرافات میں پڑنے والا نہیں تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو پھر ٹھیک ہے مریم شاہ، تمہیں یہ سچائی دنیا کے سامنے بھی ثابت کرنی ہوگی، اور اسے دنیا کے سامنے اپنانے کے لیے زمل شاہ سے شاہ خاندان کے سامنے نکاح کرو گے۔ زمان شاہ کے طنزیہ انداز پہ زیبا فوراً مریم شاہ کا بازو تھامے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی تھی۔ میر بیٹا دیکھو، یہ جو بھی مذاق ہے یا کچھ بھی تھا، اسے ختم کرو۔ ایک بار جا کے سب کو کہہ دو کہ تمہارا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر زیبا کے منت بھرے انداز کو اس نے سراسر اگنور کیا تھا، جنہیں تمام عمر سسرال نے قبول نہیں کیا تھا۔ بھلا وہ کیسے وہاں کی لڑکی اپنے بیٹے کے ساتھ برداشت کرتی؟